नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या हैदरी, या हैदरी, खुदा मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सभी वली हैं, खुदा मुर्तज़ा मुस्तफ़ा सभी वली हैं। विलायत की अज़मत फ़कत फातिमा है, विलायत की अज़मत फ़कत फातिमा है। और ज़माने की जन्नत न जाने कहाँ हो, ज़माने की जन्नत न जाने कहाँ हो, मोहम्मद की जन्नत फ़कत फातिमा है। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية، والخالق من غير رؤية، الذي لم يزل قائما دائما إلا سماء ذات غرض، ولا ليل تاج، ولا بحر صاد، ولا عرض ذات محاد، ولا خلق ذو اعتماد. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين عزف الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کی ذات وقت کے لیے جو
तौबा करने वालों को एक बुलंद मकाम अता करता है, कि जो तौबा करने वालों की तौबा को कबूल करता है। कि परवरदिगार ने कुरान मजीद में कई मकामात पर इरशाद फरमाया कि तुम किसी की गलती पर किसी को माफ कर दिया करो, क्योंकि अल्लाह माफ करने वाले के दर्जात को बुलंद कर देता है और उसके दिल में, जिसको माफ किया हो उसके दिल में उसकी मोहब्बत को पैदा कर देता है, और जो माफ किया गया हो उसके दिल में भी माफ किए जाने वाले की तरफ से कसावतें, बुलाएं या हसद, जो कुछ भी पहले उसके दिल में था या कीना उसके दिल में था कि इसने मेरे हवाले से नाज़िबा कलिमात कहे थे, उसकी मग़फ़िरत के बाद अल्लाह ने कहा कि अब उसको माफ कर दो, अपना दिल पाक कर दो। क्यों? क्योंकि अल्लाह तौबा करने वाले की तौबा को कबूल करता है और माफ करने वाले को दोस्त रखता है। फरमाया कि तुम माफ कर दिया करो, क्योंकि ये सिफात मेरी है। मेरे कितने ही बंदे हैं, अगर मैं उनके गुनाहों को माफ ना करूं तो उनके गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता। रोज़े महशर का मामला अल्लाह के सुपुर्द है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला माफ नहीं करेगा तो कोई भी इंसान को माफ नहीं करवा सकता। हाँ, अगर अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक होके तवस्सुल इख्तियार करे तब कोई मामला बन सकता है कि निजात पा जाए। क्या आप कह सकते हैं मुझसे कि कुरान के हवाले से बताइए कि ऐसे कहाँ मुमकिन हुआ कि अहले बैत का वसीला दिया जाए और दुआ कबूल हो? भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से तर्के औला हो गया। तर्के औला हो जाने के बाद, यानी कि मैं बता चुकी हूँ कि कैसे तर्के औला हुआ था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया था, वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ आदम और इसकी ज़ौजा, इस दरख्त के करीब ना जाना। वो दरख्त गंदुम का था और उस दरख्त से गंदुम को तोड़कर खा लिया गया और तर्के औला हो गया, यानी कि जो बेहतर था उसको तर्क कर दिया। बेहतर था कि ना जाते, बेहतर था कि छोड़ देते। अल्लाह ने मना किया था लेकिन तर्के औला हो गया था और गंदुम इस्तेमाल कर लिया था, तो जालिमीन में से कुरान की आयत कहती है कि जालिमीन में से हो गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लतकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि ऐ परवरदिगार, अगर तू हमें माफ़ ना करे और हमारी गलतियों पर तू हम पर मेहरबान ना हो तो यकीनन हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो परवरदिगार तो अपनी नजर करम फरमा दे, हमसे जो गुनाह हुआ है हमें माफ फरमा दे। कुरान में ये दुआ मौजूद है। तकरार से इस दुआ को करते जाते थे, करते रहते थे। सुबह शाम माहों साल गुजरते गए, अगर मग़फ़िरत के कोई आसार मालूम न होते थे, रोते जाते थे। इतना रोते थे कि 5 तारीख में लिखे गए कि 5 दो बड़े रोने वाले लिखे गए हैं। हज़रत नूह है, मौला सज्जाद है, बीबी सैयदा सलामुल्लाह है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और एक और भी शख्सियत है हज़रत नूह का नाम है नौहा करने वाला। तो हज़रत नूह अलैहि, ये 5 शख्सियत ऐसी हैं कि जिन्होंने तारीख में बड़ा गिरिया किया। लेकिन रिवायत ने भी अजीब जुमले लिखे कि ये जो 5 रोने वाले हैं इनमें सबसे ज्यादा जो शिद्दत के साथ रोते थे, रिवायत ने कहा कि वो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, इतनी शिद्दत के साथ, अरसा तो कम था लेकिन इतनी शिद्दत के साथ उन्होंने गिरिया किया कि उनका नाम सरे पैरे पहुंच गया। इतना शदीद गिरिया किया। अर्ज कर रही हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खूब गिरिया करते थे और कहते थे परवरदिगार मुझे बख्श दे। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़ाहिर है वो रहमान है, वो रहीम है, कब तक अपने बंदे से नाराज हो सकता था। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ए आदम, जब तुम जन्नत में थे तो तुमने क्या जन्नत में कुछ हस्तियों के नाम को ना पढ़ा? तो वो मोतबर हस्तियों के नाम के साथ हमारी बारगाह में आकर हमसे दुआ कर कि यकीनन तेरी तौबा कबूल हो जाने वाली है। फरमाया परवरदिगार के उन नामों को कैसे मुखातिब करूं, यानी कि मैं कहाँ, वो नाम कहाँ, वो इतने पाको पाकीज़ा है, क्या उसका एहतराम है? अगर है तो मैं उनको कैसे पुकारूं? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जरा जिब्राइल जाके मेरे
بندے سے کہہ دو، میرے نبی سے کہہ دو کہ پکارو کہ الہی وانت محمد، کہہ رہے ہیں الہی وانت محمد انت المحمود، بے حق محمد انت المحمود، وبحق علی انت الاعلی، وبحق فاطمہ وانت الفاطر السماوات والارض، وانت الحسن، کہتے ہیں انت الحسن، بحق انت المحسن، وبحق حسین وانت القدیم الاحسن۔ اللہم صلی علی سیدنا کہ یہ جو نام اللہ نے جنت پہ لکھ رکھے ہیں، اللہ نے اہل بیت کے ناموں کو اپنے نام سے مختص فرمایا ہے، یعنی نکالا ہوا ہے۔ کیسے علماء کہتے ہیں کہ وہ واحد ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ واحد ہے، کہتے ہیں کہ وہ محمود تھا، انہیں محمد بنا کر بھیجا، وہ اعلیٰ تھا، انہیں علی بنا کر بھیجا، وہ فاطر السماوات والارض تھا، انہیں فاطمہ زہرا بنا کر بھیجا، کہتے ہیں وہ محسن تھا، انہیں حسن بنا کر بھیجا، وہ قدیم الاحسان تھا، انہیں حسین سید شرح بنا کر بھیجا۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے اپنے ناموں کو اہل بیت کے ناموں سے مختص فرمایا ہے، یعنی کہ منتخب کیا ہے۔ جو صفات، جو کمالات، جو مظاہر اس کی ذات میں پوشیدہ تھے، اللہ نے ان تمام مظاہر کو، مظہروں کو اہل بیت میں منتقل فرما دیا کہ اللہ نے اپنے ناموں کو ان کے نام کے ساتھ چن لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس لحاظ سے کہا گیا کہ ایسے توبہ کریں، اہل بیت کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ کی جانب رجوع کرتے ہوئے آپ طلب مغفرت کریں گے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مغفرت نہ ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی، کن کے وسیلے سے؟ اہل بیت کے وسیلے سے ان کی توبہ قبول ہو گئی، تو پھر یہاں ماننا پڑے گا نا کہ اہل بیت کا صرف نام افضل ہو گیا نبی خدا سے، جن کا نام بابرکت ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ بھئی اہل بیت کے صدقے سے نہیں، اہل بیت کے اسم سے، قرآن میں لفظ اسم کہا جاتا ہے نام سے، صرف اہل بیت کے نام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ نے قبول کیا، وہ جو صبح شام گریا کرتے رہے تھے۔ تو یہ اللہ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اہل بیت کو وسیلہ بنا دیا کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ آئمہ طاہرین علیہ السلام کے نام کے وسیلے سے دعا مانگے، طلب مغفرت مانگے، پروردگار یار ہم سب کو اہل بیت کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں سے نجات عطا فرما۔ صلوات کریں ممکن ہو سکے تو اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ عزیزو، حدیث نبوی ہے، سرکار خطیب کی حدیث ہے، بہت غور کریں گے کیونکہ باتوں سے باتیں نکلتی جائیں گی مسلسل، جب آپ توجہ نہیں کریں گے تو پھر سمجھ نہیں پائیں گے۔ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے۔ میں نے کہا کشتی نوح کی سی مثال ہے، کس نے کہا کہ عام شخص سے تو کہا نہیں ہے میرے اہل بیت کی مثال، سرور کائنات نے کہا ہے، سرکار ختم مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں نے فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح۔ اب کشتی نوح کی طرح مثال ہے۔ اب کشتی نوح کی بات آئے تو اب حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک جملہ عرض کر دوں کہ جناب نوح علیہ السلام اللہ کے محبوب نبی ہیں۔ اللہ نے ان کی دعا پر ان کے نہ ماننے والوں کو عذاب عطاب الہی میں مبتلا فرما دیا۔ ایسا ہی ہے قرآن کی آیت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک وقت آیا کہ برداشت نہ کر سکے، ضبط نہ کر سکے، 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد میں کہا پروردگار بس اب میری حد یہاں ہو گئی ہے ختم،
اب چونکہ یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، تو لہٰذا ان پر تو عذاب الہی کو بھیج دے، اپنے قہر کو نازل کر دے۔ تو ان کی دعا پر اللہ نے ان کی قوم پر عذاب بھیج دیا، طوفان بھیج دیا، سمندری سیلاب بھیج دیا، اور اس قدر فراوانی کے ساتھ بھیج دیا کہ جسے بچنا ممکن نہ تھا، اتنی شدت کے ساتھ تھا۔ تو ان کی جو نوح تھی اس وقت وہ نجات کا سامان تھا، وہ کشتی وہ منزل تھی، اس کشتی کو کسی منزل پر جانا نہیں تھا، وہ کشتی ہی منزل ہے، وہ کشتی ہی نجات ہے۔ رسول فرما رہے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، یعنی جو اہل بیت کی نجات کی کشتی پر سوار ہو گیا، اس کے سفینے پر سوار ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ رسول فرما رہے ہیں وہ نجات پا گیا۔ اب ہم نے جب اپنی کتابوں میں، اپنے کورس میں جب اس چیز کو، اس روایت کو پڑھنا شروع کیا تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت کے نزدیک یہ جو روایت لکھی گئی ہے اس میں ایک جملہ اضافی ہے۔ رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، اور کشتی نوح جب منزل پہ جائے گی تو ظاہر اب کسی کو جب منزل پہ جانا ہوتا ہے تو اس وقت تو میپ نقشے وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، اب رات کے پہر میں اگر سفر کرنا ہوگا تو ستارے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی سی ہے، اور ستاروں کی مثال خلیفہ راشدین رسول کے اصحاب کی مانند ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی کشتی ہی تو نجات ہے، بھائی کشتی ہی تو منزل ہے، بھائی اس کشتی کو کسی منزل پہ جانا ہو تو کہا جا سکتا تھا کہ رہنمائی کی ضرورت پڑی ہے، تو ستاروں نے رہنمائی کی اور جا کر سفینہ منزل کو جا پہنچا۔ بھائی یہاں منزل ہی اہل بیت تھی، یہاں منزل ہی کشتی نوح اہل بیت ہے۔ اگر یہاں سفر پہ جانا ہوتا تو رہنمائی کر سکتے تھے۔ چلے 2 لمحے کے لیے میں مان لیتی ہوں، ستارے نے رہنمائی کی۔ بھائی نبی کے گھرانے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور ذات محبوب ہو سکتی تھی؟ ان کو علم دے کر بھیجا، ان کو عزت دے کر بھیجا، ان کو اختیار دے کر بھیجا۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ رسول کے اصحاب اہل بیت کو رستہ دکھائیں گے، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو اپنے چاہنے والوں کو وہ روزے ویسا جنت میں نہیں لے کے جا سکتے، جا سکتے ہیں۔ بھائی یہاں معاملہ اہل بیت سے بغض و کثافت کا تھا، تب جا کر اس روایت کو گڑھا گیا تھا۔ اہل بیت سے عزیز بلند تر ہستیاں اللہ کے نزدیک کوئی ہے نہیں۔ بھائی اللہ فتح بی بی کو لکھتا ہے، کیوں فتح ان لوگوں کو نہیں دیا؟ ہے نا کوئی بات؟ تو یہاں ستاروں کی مثال بغیر تو کچھ نہیں ہے۔ اور ایک جملہ مزید وضاحت کر دوں کہ بچیاں ان کو سمجھانے کے لیے پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ اگر کشتی نوح کی مثال ہے اہل بیت علیہ السلام، کشتی نوح میں جو سوار ہو گئے وہ نجات پا گئے۔ 2 لمحے کے لیے سمجھانے کے لیے، اگر میں مثلا کشتی میں موجود ہوں، اللہ کا ایسا ہو، کشتی میں موجود ہوں اور میرا دل چاہے کہ میں دیکھوں طوفان کیسا ہے، اب وہ کشتی نجات کی کشتی ہے، اس کشتی سے باہر آنا ممکن نہیں ہے۔ اگر باہر گئے تو وہ سفینہ تمہیں خود سے دور پھینک دے گا، وہ نکال دے گا، کیونکہ عذاب الہی کا شکار ہے وہ۔ تو اہل بیت علیہ السلام کی وجہ سے اس کشتی پر رحمت برسی، لہٰذا وہ لوگ جو تھے وہ نجات پا گئے۔ اگر میں وہاں سے باہر گئی تو ختم، گھر وجود ختم، سب کچھ مل گیا۔ تو یہ کیا بات ہوتی ہے؟ حضرت نوح کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے دور تھا، کہا نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤ، کہا نہیں یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، بڑا بلند ہے۔ حضرت نوح کی کشتی سے دور تھا، آسان کروں اپنی منزل سے دور تھا، اس لیے غرق ہو گیا۔ بھئی یہاں منزل سفینہ نوح نہیں ہے، یہاں منزل اہل بیت تھے کہ جن کی وجہ سے کشتی نوح اپنے مقام پر باقی رہی۔ بھئی کشتی کو کہیں جانا نہیں تھا، وہی تو نجات ہے۔ اس نجات سے باہر آئیں گے تو غرق ہو جائیں گے، اس کے اندر رہے تو نجات پا جائیں گے۔ جب کشتی کو کہیں جانا ہی نہیں تو رہنمائی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو ستاروں کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایک آخری جملہ کہ یہ ہماری بڑا روایت تھی، اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہے
اور ان کے نزدیک کے اصحاب نے اہل بیت کی رہنمائی کی. اپنا جانے کیا کہہ سکتے ہیں. بھائی میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا. بھائی جن کی وجہ سے علی مولا کا نام لیا تھا حضرت نوح نے تب جا کر کشتی چلی تھی. میں علی کو خدا بھی نہیں مانتا اور خدا سے جدا بھی نہیں مانتا. بھائی مانتا ہوں علی کو میں عین خدا، خدا نہیں عین خدا اللہ کی آنکھ. مانتا ہوں علی کو میں عین خدا مگر اس سے جدا بھی نہیں مانتا. بھائی کیا نصیری کی دیوانگی اب خدا کا کہا بھی نہیں مانتا. کیا نصیری کی دیوانگی اب خدا کا کہا بھی نہیں مانتا. بھائی روک رکھی ہے علی نے میری زبان ورنہ دل تو میرا بھی نہیں مانتا. ایسا سلوات پڑے کہ نجف تک آواز بات نکلتی جائے گی. کسی اہل سنت کے مولوی حضرت بیٹھے تھے اور ان کے پاس کوئی شخص آیا. ٹرانسمیشن چلی تھی وہ جو وقفہ آ جانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں. تو کسی نے ان سے آ کر کہا کہ آپ سنی ہیں. بہت خوبصورت جملہ ہے. کہا کہ آپ سنی ہیں. کہا 100%. کہا پھر بھی علی علی کرتے ہیں. کہا 100%. کہا علی اور بقیہ اصحاب میں فرق ہے. کہا 100%. کہا کہ کیا مطلب اب ہر بات کہہ رہے 100%. کہا کہ دلیل کیا ہے کہ علی افضل ہے. کہا کہ علی مولا اس لیے افضل ہے کہ بقیہ کو خلافت ملی ہے ایسے. بھائی علی کو خلافت ملی ہے ایسے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ سیدہ کا وجود بنایا گیا تھا سیب کے ذریعے یا کوئی ایک میوہ تھا کتابوں میں نام سیب کا ہے. تو سیب کے ذریعے جناب سید اسلام کا وجود آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کو منعقد بھی اس لیے کیا تھا کہ نور سیدہ نبی کو تحفے میں دینا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بلا فصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے محبوب کو ہدیہ کر دیا. ایسا ہی ہے. اب کتابوں میں جملہ ہے کہ سیب کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو بیوی کو عطا کر دیا. اب کسی شاعر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. کہا کہ اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا. نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. کہتے ہیں اس نے کونین کو حسنین سراپا دے کر اس نے کونین کو حسنین سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. اس نے کونین کو حسنین سراپا دے کر تب کہیں فاطمہ زہرا کو بنایا ہوگا. تیری آمد کی خبر سورہ مریم میں بیان بھائی کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ تیرا کف بنایا ہوگا. اور اس کے قابل کہتے ہیں تیرے قابل اسے ہر دور زمانہ سمجھے اس لیے کعبے میں اس کی ولادت کو سجایا ہوگا. اب کہتے ہیں کہ اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. تو یہ بھی دیکھا مقام ہے. ہم خود پہ علی ہیں. بہت کچھ پڑھنا ہے. آپ اسی میں اٹکے ہوئے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا نور دے دیا گیا. اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بی بی کے کچھ نام کو ڈکشنری میں دیکھا گیا کہ مختلف ڈکشنری میں دیکھا گیا. ایک کہ مسلمانوں کی, ایک عربی ڈکشنری میں, ایک آئمہ ڈکشنری میں. کیا مطلب نام فاطمہ فاطر سے نکلا ہے. ایک تو رب کا نام فاطر تھا اس نے فاطمہ رکھ دیا. دوسری فتم سے نکلا ہے. پھر قومین فتم بھی کہہ سکتے ہیں, فتم جس کو کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ جس کے معنی ہیں الگ کرنا, جدا کرنا.
ایک روایت جلدی کروں کہ جناب ختم مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ کو جو کہا جاتا ہے نا کہ روایت اب ظاہر دونوں کو جوڑ کے پیش کریں آسان تاکہ جلدی سے بات مکمل ہو جائے کہ میری بیٹی کے نام کے معنی ہے الگ کرنے والی، جدا کرنے والی، جس کی ایک روایت یہ بنتی ہے کہ روز محشر سیدہ اپنے چاہنے والے کو ایسے جدا کریں گی کہ جیسے پرندہ خراب دانوں میں سے صاف دانے کو الگ کرتا ہے، ایسے جدا کریں گی۔ یہ ہو گیا پہلے نام کا مطلب۔ دوسری ہے کہ آتش جہنم سے نجات دلانے والی، عربک ڈکشنری میں آتش جہنم سے نجات دلانے والی، بھائی جو اپنے چاہنے والوں کو جہنم میں نہیں جانے دیتی۔ اب اس کی ایک تفصیلی روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ روزے محشر جب وقع ہوگا، ایک روایت جو آپ لوگوں نے سن رکھی ہے وہ جو روزے محشر جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گی اور ان کے ہاتھ میں اپنے بیٹے عباس کے بازو ہوں گے اور شفاعت کریں گے، یہ یقیناً آپ نے سنی ہے۔ دوسری روایت جو بہت کم معروف ہے، بہت کم پڑھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب روزے محشر میں لائی جائے گی۔ کتاب کا نام امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر، اس کتاب میں جملے موجود ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی کتاب میں جو جملے موجود ہیں وہ ورڈ ٹو ورڈ پڑھنے لگی ہوں۔ اس میں ہے کہ جب بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محشر میں لایا جائے گا، ایک نوری اماری ہوگی جس کے دائیں جانب حوریں، جس کے بائیں جانب حوریں، آگے حوریں، پیچھے حوریں، حوروں کی جھرمٹ میں سیدہ کو لایا جائے گا اور آوازیں پروردگار بلند ہوگی کہ اے محشر کے لوگوں، ندائے غیب آ رہی ہے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ بھائی کیوں جھکایا جائے؟ بھائی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہونے جا رہی ہے، سیدہ کی سواری لائی جا رہی ہے، تم ان کی سواری کو بھی نہ دیکھ سکو گے۔ کیوں؟ کہا نور ہی ایسا ہوگا وہ آنکھوں میں جا نہیں پائے گا۔ بی بی کی عظمت یہ ہے، حوروں کے ساتھ آئیں گی بہترین خوشبو سے، بہترین روشنی سے، روزے محشر چمک اٹھے گا اور یہاں تک کہ رسول کی دختر اپنی سواری سے باہر آئیں گی، اور جب سواری سے باہر آئیں گی ہم جیسے گناہگار کے لیے روایت لکھی گئی، ذرا دل پہ رکھ کے جملے کو سنیے گا۔ یہ بھی کیسی کریم باپ کی بیٹیاں جب باہر آئیں گی تو روایت کہتی ہے کہ بی بی جب چلیں گی روزے محشر، اور جب حکم آ جائے گا نا کہ نگاہوں کو جھکا لیا جائے، اب نگاہوں کو جب بی بی باہر آئیں گی تب بھی کوئی نہیں اٹھا پائے گا۔ اللہ نے کہا تھا نگاہوں کو جھکایا جائے، کسی میں ہمت ہے کہ اس سیدہ کو اس حالت میں دیکھا جائے، اس کیفیت میں دیکھا جائے۔ اب اس کے بعد جب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوئی آئیں گی، صلوات پڑھیں محمد آپ مجھے سنیں گے تو میں جملہ پہنچا دوں گی، بہت خلوص کے ساتھ سننے کوئی مسئلہ نہیں ہے، شور شرابہ ہوتا رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو کہا جاتا ہے کہ میری طرف توجہ کریں، بہت ضروری بات بات کرنے لگے ہیں، مائک پہ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد والے محمد کچھ لمحے کو سوچے گا کہ بی بی ذرا قریب آئی ہیں تو اس نے دیکھا اور وہ غور کرنے لگا بی بی کی آمد ہو گئی، بی بی کی آمد ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو کچھ نہیں ہوتا، ایسا ہوتا رہتا ہے، تو لہٰذا بی بی کی آمد کو بلند کر صلوات پڑھیں محمد۔ یقین جانے مجھے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ سب میری طرف توجہ کریں گے تو میں آپ کو بات اللہ
صحیح صحیح کوئی پرابلم کیا نہیں. پڑھو پڑھو. ایسے تو بہت توجہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں، میں تیز پڑھ لوں گی لیکن آپ سن لیں آواز کھول کے. بہت اہم روایت ہے، اس پہ یہ صحیح لگے تیرا بیاہ سی آواز. محمد والی محمد بلند صلوات پڑھ پڑھ. عزیزوں دیکھیں بہت توجہ کے ساتھ انشاءاللہ بھی مدد کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو روایت کا جملہ کہتا ہے کہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ جب اپنی سواری سے باہر آئیں گی تو اب بی بی کا کرم یہ ہے، بی بی کا لطف یہ ہے. عزیزوں کبھی کبھی سوچا یا آپ کے لیے سوچے یا میں کہ بی بی نے جو چادر ساری زندگی پہن رکھی تھی اس کے فضائل اب جا کر آشکار ہو رہے ہیں. بی بی کی چادر کے فضائل یہ ہیں تو ان کے جو وجود کے فضائل ہیں پھر کیا ہوگا. بی بی جب باہر آئیں گی روایت کہتی ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے کہ بی بی اپنے چاہنے والوں کو کیسے آتش جہنم سے نجات دیں گی. نام کے معنی یاد ہے ذہن میں. اب بی بی جب چلتی آ رہی ہے تو حکم ہوگا سیدہ ذرا جنت میں تشریف لے جائیے. جنت میں اب چاہے تو جا سکتی ہیں لیکن نہیں. بی بی کا کرم یہ ہے جب روزے محشر سے پھولے صراط کی طرف جائیں گے کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اپنے چاہنے والوں کو بچانے کا سامان کرنے کے لیے. اب بی بی جب محشر سے جا رہی ہے روایت کا جملہ ہے اپنی چادر کا ایک کونا محشر میں بچھائیں گے اور اللہ کے عزت سے ان کی چادر وسیع سے وسیع ہوتی چلی جائے گی. روایت کہتی ہے بی بی چلتی ہوئی آئیں گی پلے صراط سے گزریں گی. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ پلے صراط کیا ہے؟ کہا یہ وہ پل ہے کہ جس کے نیچے تپتے ہوئے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. کہا یہ وہ پل ہے کہ جو تلوار سے زیادہ دھاردار ہے. کہا یہ وہ پل ہے کہ جو بال سے زیادہ باریک ہے. سیدہ کا کرم یہ ہے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے اس پل سے جانا چاہتے ہیں. روایت کہتی ہے کہ بی بی اپنے چادر کا دوسرا کونا اس پل پر بچھاتے ہوئے جنت میں جائیں گے اور اپنی چادر کا ایک کونا جا کر جنت میں پکڑے ہوئے ہوں گی اور ندا دے گی پروردگار سیدہ سے کیا ہوا وعدہ کب وفا کرے گا. سیدہ کیا چاہتی ہیں آپ؟ فرمایا کہ میرے چاہنے والے کو یہ اذن دے دے وہ میری چادر کے سہارے اس محشر کے معاملے کو آسانی سے طے کر لیں اور جنت میں میرے پاس آ جائیں. سیدہ کے عزت سے فرمایا جو آپ چاہتے ہیں رسول کی بیٹی ہم آپ کو دینے والے ہیں. ظاہر آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کے. پھر ہوا یہ کہ رسول یہ کہ نبی کی بیٹی نے کہا اللہ نے مانا. اب ندائے غیب گونجی کہ اے اہل محشر والوں جن میں سیدہ کے چاہنے والے کھڑے ہیں سیدہ نے اذن دیا ہے ان کی پاک و مقدس چادر کو تھامو اور جو پلے صراط پہ کھڑے ہو ذرا سیدہ کی چادر کو تھامو. اگر پیر لڑکھڑایا بھی نا تو بی بی کی چادر تمہیں گرنے نہیں. بھائی جن کی چادر کا فضائل یہ ہوتا ہے ان کے وجود کا فضائل کیا. کہتے ہیں کہ بی بی بس سونے چادر کی لوگ تھام لیں گے بی بی کی. کسی نے رسول کی محفل میں آ کر پوچھا کہ رسول یہ جو روایت آپ نے ہمیں سنائی ہے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بی بی کی چادر اہل محشر میں جمع غفیر ہوگا. بھائی حضرت آدم سے خاتم تک کی تمام امت کھڑی ہوئی تھی اس میں بی بی کی چادر کے کونے کو کتنے لوگ تھام سکیں گے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. فرمایا کہ اللہ نے سیدہ کی چادر کو اتنا وسیع کیا ہے کہ اللہ کے اذن سے کہتے ہیں 10 لاکھ کروڑ آ کر بی بی کی چادر کے کونے کو تھامیں گے. بھائی پوری چادر کو نہیں چادر کے کونے کو تھامیں گے. پوچھا گیا کہ رسول اس 10 لاکھ گروہ میں کتنے گروہ آ کر سیدہ کی چادر کو تھامیں گے, کتنے کی تعداد میں لوگ ہوں گے؟ کہا ہر گروہ میں
ہزار ہزار لوگ موجود ہوں گے، یہاں تک کہ وہ نجات سیدہ کی چادر کے صدقے میں نجات حاصل کرتے ہوئے چلے جائیں گے جنت۔ روزے محشر پھولے صراط پہ سیدہ خود موجود ہیں، ان سے پڑھ کر یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ حسین کی ماں نجات کا سامان کرے اور آتش جہنم میں اس کو جلایا جائے۔ تو مادر حسین کا کرم ہے کہ بیوی کی چادر کا فضائل یہ ہے۔ دوسری روایت میں آپ کو سنا دوں کہ آتش جہنم سے نجات دلانے والی۔ اب یہ چادر کے فضائل ذہن میں یاد رکھیں گے۔ روزے محشر سیدہ اس حالت میں آ کر اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کرے گی۔ عربک ڈکشنری میں دیکھا گیا، معلوم پڑ گیا۔ اب جو آئمہ کے ڈکشنری میں دیکھا گیا، کہیں نہ کہیں سے روایت آپ کو کہیں سے معلوم پڑ چکی ہوگی کہ صادق آل محمد کے پاس شخص آیا، کہا کہ اے مولا، یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی ڈکشنری میں فاطق ماں کا مطلب یہ ہوتا ہے ختمت معارفتہا، کہ جس کی معرفت کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، کہ جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ کہا کہ مولا ذرا سمجھائیے گا۔ کہا کہ لیلۃ القدر کو سمجھ پائے ہو؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا کہ مولا ایک رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر کا ایک ظاہری پہلو ہے، ایک باطنی پہلو ہے۔ بھائی باطنی پہلو اور ظاہری پہلو، یہ دو پہلو ہیں لیلۃ القدر کے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر کا ظاہر ہے کہ وہ ماہ رمضان کی کوئی ایک رات، کہ جس میں عبادت کرنا ایسا ہے کہ اس نے سالہ سال عبادت کی ہو۔ اور کہا کہ اس کا باطنی یہ ہے کہ ہماری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اس کا باطنی ہے کہ جس طرح سے تم لیلۃ القدر کی ایک رات کو، اس کی ایک رات کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، تم ہماری دادی فاطمہ الزہرا کے ایک فضائل کو درک نہیں کر سکتے۔ ہماری ماں کا مقام یہ ہے۔ تو آئمہ کی سمجھ میں نہ آنے والی، جو آئمہ کی سمجھ میں نہیں آتی، میں اس کو چکی تو وہ ہماری کیا سمجھ میں آئے گی؟ پھر اگر ان کی چادر نجات کا سامان کر دیتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے وہ عزم دیا، وہ رتبہ دیا، مقام دیا۔ سے بات کرتے ہیں کسی حوالے سے مجھے کبھی کال آتی ہے، کبھی میسج آتی ہے کہ کوئی عمل، کوئی وظیفہ، کوئی تصویر، کچھ ایسا ہو جو ہمیں بتلایا جائے، ہم اپنی زندگی میں شامل کریں۔ یہ ہمیں یہ پریشانی ہے، جاب کا مسئلہ ہے اور مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں، تو اب ہر کسی کی کال اٹھانا ممکن نہیں ہوتی، ہر کسی سے بات کرنا ممکن نہیں ہوتی۔ تو سوچ رہی تھی کہ ایام فاطمہ ہے بیوی کی ایک نماز آپ کو ہدیہ کروں تاکہ اس کے وسیلے سے ہم سب کی بہت ساری پریشانیوں کا حل کرائے۔ تو یہ اب میں بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کو کیا پڑھنا ہے، غور سے سنیں گے۔ اگر نہ سمجھ میں آئے تو ہم اس کو میسج کے ذریعے بھی گروپ میں بھیج دیں گے، بہن سے کہوں گی وہ آپ کو بھیج دیں گے، کیونکہ میرے پیپر سے میں شاید آپ کو نہ پہنچا سکوں۔ تو 6 رکعت نماز ہے، مطلب 2 کر کے آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ تو یہ 6 رکعت نماز ہو جائے گی۔ نماز کی نیت ہے کہ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز، کیونکہ 2 کر کے پڑھیں گے نا تو 6 ہوگی۔ نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز سیدہ فاطمہ الزہرا لیلۃ الارضاء کی نیت سے۔ جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ لیلۃ الارضاء کی نیت سے نیت کر کر جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ الحمد پڑھنی ہے، اس کے بعد کوئی سورہ نہیں پڑھنی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 پڑھنی ہے، 26 پڑھنی ہے۔ قل اللہم مالک سے شروع ہے اس آیت، اور اس کا اختتام ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ اس کا اختتام ہے، مختصر سی آیت ہے۔ ایک مرتبہ اس آیت کو پڑھیں گے اور نماز مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ 2 رکعت جب آپ کی ہو جائے گی پھر تیسری اور چوتھی بھی آپ نے سے یہاں تک کہ آپ نے 6 رکعت مکمل کر لی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے، کیونکہ نماز بی بی سیدہ اسلام اللہ علیہ کی تو تسبیح زہرا پڑھنا تو واجب ہے، تسبیح سیدہ اسلام اللہ علیہ پڑھیں گی۔ اس کے بعد ایک ورد ہے، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے، جزا اللہ محمدن ما ہوا اہلہ، یہ جملہ ہے، اس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھیں گی، 100 دانوں میں پڑھیں گی اس جملے کے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔
عزیزو آپ نے کوئی ایسی عبادت دیکھی ہے کہ جب آپ کریں اس سے دعا بھی پوری ہو جائے، پھر جب آپ اس کو کریں آپ کو بے حساب ثواب بھی مل جائے، یا جب آپ عبادت کریں آپ کے 70 سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہوتا نا کسی عبادت میں. یا ہوتی ہے حاجت کہ جو صرف حاجت کے لیے مانگی جائے، جس سے صرف دعا قبول ہو، یا ہوتی ہے طلب مغفرت کی نماز کہ جس سے صرف گناہ رد ہو سکتے ہیں، یا ہوتا ہے کہ پروردگار ثواب کی نیت سے مجھے نماز پڑھنی ہے تو صرف ثواب ملتا ہے. بھائی جناب فاطمہ الزہرا کی نماز کی تاثیر یہ ہے، اس کا فضائل جب میں نے پڑھا کتاب میں اس میں تھا کہ جناب فاطمہ الزہرا کی جو یہ شخص نماز پڑھے گا، جس نے نماز پڑھی ہے مسلسل 3 دن نماز پڑھنی ہے، بدھ کی رات سے شروع کرنی ہے، یعنی آج رات سے شروع کرنی ہے اور مسلسل آپ نے 2 دن اس کو پڑھنا ہے، 3 دن مسلسل. اس کا فضائل یہ ہے کہ ایک کوئی بھی حاجات ہو، دنیاوی اخروی کوئی بھی حاجات ہو، رزق کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، تربیت کا مسئلہ ہو، علم و معرفت چاہیے، شوہر کی جاب کے حوالے سے کوئی رکاوٹ ہے، جاب کی بلندی کے حوالے سے کوئی معاملات ہے، بچوں کے امتحان کے حوالے سے ہیں، اور اولاد کی تربیت کے مختلف معاملات ہیں، ظاہر ہے کیا کیا بیان کیا جائے. اب اس میں ہے کہ اس نماز کو، کیونکہ نماز جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس سے بڑی سعادت کی بات کوئی ہو نہیں سکتی کہ یہ ورد سیدہ نے ہمیں تحفے کے طور پر عطا کر دیا تاکہ ہم ایام فاطمیہ میں بیوی کے مزید قریب جا سکیں. نماز کا فضائل آپ سن لیجیے کہ نماز ایک تو حاجت کی برابری کے لیے ہے. دوسری چیز میں نے کتاب میں پڑھا، کہا کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے گا اس کو 70 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیں گے. بھائی 50 نہیں، 70 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جائیں گے اور بے حساب ثواب ملے گا. یہ کتاب میں تعداد نہیں لکھی ہوئی، کہا کہ ان گنت ثواب اس کو ملتا رہے گا. اب یہ ان گنت کا معاملہ معلوم ہے کیا ہے؟ ایک مرتبہ نماز پڑھنے پر اب جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی اس نماز کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. بھائی یہ معجزہ ہے بی بی کی نماز کا کہ آپ عمل نہیں بھی کر رہی، وہ جو ایک مرتبہ بس آپ نے بی بی کے لیے ذکر کر لیا، ورد کر لیا، ان کے نام میں جاذبیت یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک کے لیے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ نہ میرا کمال ہے پڑھنے کا، نہ آپ کا کمال ہے سننے کا، یہ کمال ہے اس بی بی کا کہ جس کو اللہ نے وہ مقام ہی دے دیا کہ ہم جیسے گنہگار اس نماز کے ذریعے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں. اور کوئی اب ظاہر ہوتے ہیں ایسے معاملات کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نماز میں کوئی کمی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کچھ اور دینا چاہتا ہے اور ہم نے کسی اور چیز کی ضد لگا رکھی ہے، تو صبر کرنا پڑے گا اس مقام پر. ورنہ اس نماز میں بڑی تاثیر ہے، اس کو ضرور پڑھیں. اور بہن سے بھی کہوں گی کہ وہ آپ کو میسج کے ذریعے، گروپ کے ذریعے کیسے بھی کر کے اس نماز کو اب تک متفق ہے. سلوات پڑھیں محمد آتے ہیں موضوع کی طرف واپس کہ جناب فاطمہ الزہرا جیسی کوئی معتبر شخصیت ہے. اہل بیت بی بی کے دیوانے ہیں، اہل بیت بی بی کے قدموں کی خاک کو احترام دیتے ہیں. اب پڑھنا تو نہیں تھا، روایت زبان پر آ گئی ہے. صادق محمد چھٹے امام سے پوچھا گیا، تبرکن پر نام جو امام جعفر صادق علیہ السلام روایت ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مولا خاک کربلا کا موازنہ کیا دنیاوی کسی خاک سے ہے؟ خاک کربلا حسین مولا کی تربت کی خاک، اس کا مقابلہ کسی خاک سے ہو سکتا ہے کیا؟ کیا کوئی خاک مولا حسین کی خاک کے برابر ہو سکتی ہے کیا؟ افضل نہیں، افضل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی حسین ابن علی کی خاک، اس کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں ہے. کہا کہ مولا برابر بھی اگر کوئی خاک ہو جائے تو کیا ایسی کوئی خاک ہے اس دنیا میں؟ کہا ہاں ہے، بالکل ہے. کہا مولا وہ کون سی خاک ہے؟ تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خاک کہ جب ہماری دادی جہاں سے چلتی تھی اور ان کی چادر کا کونا خاک پر پڑتا تھا، اور جو خاک سیدہ کی چادر پر لگ جاتی تھی
کہا وہ ایسی پاک و پاکیزہ، ایسی طاہرہ ہے کہ اس کا مقابلہ کربلا کی خاک سے کیا جا سکتا ہے، اس کا مقابلہ حسین کی خاک سے، خاک کی شفا سے کیا جا سکتا ہے۔ کہا کہ یہ اب میں نے کہا نا جن کی چادر کے فضائل ایسے ہوتے ہیں ان کے وجود کے فضائل کیا ہوں گے، پھر سوچا ہی جا سکتا ہے۔ یہ روایت میں نے آپ کو ہدیہ کی۔ میں نے کہا اہل بیت دیوانے ہیں جناب فاطمہ زہرا صاحب علیہ کی۔ ظاہر بات اس کیفیت میں چلی گئی ہے بیوی کی محبت کے حوالے سے، آگے تر ہے اور کیفیت بھی غیر ہے، تو ابھی مسائل سے میں بڑا دور ہوں۔ اصل روایت ہدیہ کرنے لگی ہوں، اہل بیت نے اپنی زندگی میں بیوی کے لیے کوئی نہ کوئی جملہ ارشاد فرمایا۔ اب جملے تو کئی، اب ظاہر اب ہر پوری ایک کتاب کو نہیں پیش کی جا سکتی ہے کہ مجلس میں ایک ایک جملہ تمام علماء کے حوالے سے پیش کر دوں۔ اہل بیت کی شان پر بلند سوات میں ہدیہ روایت ہے کہ خاتم الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی مرتبہ کی ارشاد فرماتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے۔ موضوع بی بی فاطمہ چل رہا ہے، دوسری مجلس سے آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے ان کے والد ماجد ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے کوثر نہ دی ہوتی، مجھے فاطمہ نہ دی ہوتی، تو علی کی برابری کرنے والا اس کائنات میں کوئی تھا۔ کہا کہ یہاں تک کہ علی کی برابری والا کرنے والا کوئی نہیں تھا، علی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، علی کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، فرمایا میری نسل نہ ہو سکتی تھی، اب تر کا تانا مجھے ملتا ہی رہتا۔ اللہ نے احسان کر دیا، مجھے فاطمہ عطا کر دی، کوثر کا مصداق بن گئی، میرے گھر کا نور بن گئی، علی کی زوجہ بن گئی، حسنین کی ماں بن گئی۔ بھائی ایک سیدہ کا وجود کتنی نعمتوں کا سلسلہ بن گیا۔ فرمایا اگر سیدہ نہ ہوتی، علی کا کفر نہ ہوتا، علی کا کفر نہ ہوتا تو علی کی شادی نہ ہو سکتی تھی، شادی نہ ہو سکتی تھی تو میری نسل نہ ہو سکتی تھی۔ یہ رسول نے بیوی کے لیے فرمایا۔ امیر المؤمنین نے ارشاد فرمایا اب جب بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تو اکثر مولا بیوی کی لاحت پلایا کرتے تھے اور گریا کرتے تھے، بلند آواز سے گریا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سیدہ آپ اس دنیا سے جب سے گئی ہے نا، علی کو اب سکون نہیں آتا، سیدہ آپ جب سے گئی ہے نا میں سکون نہیں پاتا۔ فرمایا آپ جاتے جاتے علی کو سکون ساتھ لے گئے۔ عزیزو جو کائنات کو سکون عطا کرتے ہیں، جو کائنات کی مشکل حل کرتے ہوں، وہ کہتے ہیں سیدہ اب میری مشکل کو کون حل کرے گا، آپ میری مشکل کشا تھی، آپ چلی گئی ہیں، اب علی کس کے در پر جا کر مشکل کا حل مانگے۔ فرمایا آپ میری مشکلوں کا حل تھی، آپ چلی گئی ہیں، اب علی کی مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا سیدہ آپ میرا سکون ساتھ لے گئی، آپ کے جانے کے بعد علی کو اب کبھی سکون نہیں آئے گا، علی کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ بی بی آپ میرے نزدیک کو مقام رکھتی تھی۔ امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجد کو تمام رات مہر عبادت دیکھا، فرمایا سر کو سجود دیکھا، کہا میری ماں اللہ کی ایسی عاشقہ تھی، ایسی عابدہ تھی، ایسی عبادت گزار تھی کہ میں نے ان کے علاوہ کسی کو تا دیر رات بھر جا کر سجدہ کرتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ کہا ایک حجرے میں میرے بابا سجدے میں گرے ہیں تو ایک حجرے میں میری ماں سجدے میں گری ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ساری رات اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھا کہ یا وہ قیام کی حالت میں ہوتی تھی، ساری رات ہوتی تھی، یہاں تک کہ صبح کا سورج نمودار ہوا ہے۔ کہا میں نے حسن مصطفیٰ نے اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ ساری رات سجدے میں رہتی تھی، یہاں تک کہ صبح کا سورج نمودار ہوا۔ میں نے اپنی ماں کو اس کیفیت میں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ماں خیر منی ہے، یعنی میری ماں مجھ سے برتر ہے، مجھ سے افضل ہے، میری ماں حسین سے بلند مقام رکھتی ہے۔ تو یہ کون حسین کہہ رہے ہیں کہ جو وارث آدم ہے، وارث نوح ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث حضرت عیسیٰ ہے، حضرت موسیٰ
افضل ہے، برتر ہے، اشرف ہے. کہتے ہیں کہ اب کیا کیا بیان کروں. جب روز عاشورہ، شب عاشورہ کی رات تھی، جب اصحاب سے ملاقات کرے تھے، جب چراغ کو بجھا دیا. اس کی ابتدا کیسی ہے اس روایت کی؟ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کر لیا اور مولا باتیں کر رہے تھے، اس میں مولا کہتے ہیں کہ تم حسین کی محبت میں آئے ہو، دیکھو حسین نے تم سے بیعت اٹھا لی، گھر چلے جاؤ، اپنی زندگی کو گزارو جیسے گزارنا چاہتے ہو، تمہارے بال بچے ہیں ان کو دیکھو، دیکھو حسین کو قتل کیا جائے گا، یہ بات یقینی ہے، تم میری محبت میں شہید کر دیا جاؤ گے، جاؤ گھر کو لوٹو. اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں میری تربیت جس گود میں ہوئی ہے وہ گود مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں اس جیسے کی بیعت کروں، میں یزید جیسے کی بیعت کروں. میری ماں کی تربیت کی بات ہے، حسین کو شہید ہونا منظور ہے، حسین نہیں چاہتا حسین کی ماں کی گود کی جو تربیت ہے وہ پستی کی طرف مائل ہو جائے. کہتے ہیں میری ماں نے جو میری تربیت کی ہے، میری ماں ہر لحاظ سے مجھ سے افضل ہے. یہ جو آج میں یزید کی بیعت نہیں کر رہا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حسین کی پرورش اس گود میں ہوئی ہے کہ جو سیدۃ النساء عالم. یہ جملے ہیں کتاب میں باقاعدہ مولا نے کہا. اب بیعت اٹھا لی، اب بات کہاں سے کہاں نکل جائے گی. بی بی زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتے ہیں جب جناب علی اکبر علیہ السلام اجازت مانگنے کے لیے پھپھی کے خیمے میں آئے، شامل ہو داخل ہوئے، تب روایت کہتی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں جناب علی اکبر نے سر رکھا. فرمایا پھپھی بچپن سے لے کر آج تک آپ نے مجھے پالا ہے، آپ مجھ پر مہربان ہیں، آپ نے مجھے شفقت سے پالا ہے. فرمایا پھپھی مجھے بولنا آپ نے سکھایا ہے، مجھے تلاوت کرنا آپ نے سکھایا ہے، پھپھی مجھے آسان دینا آپ نے سکھایا ہے، پھپھی آپ مجھے سینے سے لگاتی تھی، مجھے کوئی چیز بھی چاہیے ہوتی تھی میں نے ماں سے بعد میں کہا، میں نے آپ سے پہلے کہا، میری زبان سے نکلتے ہی آپ میری اس حاجت کو پورا کر دیا کرتے تھے. آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کا مقام ہے، آپ کا مرتبہ ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں. فرمایا پھوپھی کیونکہ آپ میری استاد ہیں، ایک سوال لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں. میرے لال کیا سوال ہے؟ بی بی بالوں کو سہلا رہی تھی. فرمایا پھوپھی ذرا مجھے یہ بتا دیجئے آپ کا مقام زیادہ ہے یا آپ کی ماں فاطمہ الزہرا کا مقام زیادہ ہے؟ پھوپھی کس کا مقام زیادہ ہے؟ اب بی بی زینب جانتی ہے ماں کا مقام کیا ہے. اتنے میں اٹھ گئی، کہا علی اکبر کیا کہہ دیا؟ علی اکبر وہ سید النساء العالمین ہے اور سرکار ختم مرتبت کی بیٹی ہے. علی اکبر کیا کہہ دیا؟ ارے میں ان کی کنیز ہوں، ارے میں ان کی خادمہ ہوں. کہاں وہ شہزادی یہ کون ہے؟ کہاں میں حقیر؟ کہا وہ ہر لحاظ سے ان سے بہتر ہے، وہ میری ماں ہے. یہاں ماں تو ہے، یہاں ماں کا مقام نہیں ہے. فرمایا یہاں وہ مقام کی بات ہے جو روز محشر میری ماں کو عطا ہوگا. بات ذہنوں میں ہے روز محشر بی بی کا کیا مقام ہے. بی بی زینب جیسی ہستی کربلا کو بچانے والی، وہ کہتی ہیں کہ میری ماں کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. کربلا اگر نہ بچاتے تو دین نہ بچتا. مقام ہے بی بی زینب کا. فرمایا میری ماں کا جو مقام ہے میں ان کی کنیز ہوں، میں ان کی خاتمہ ہوں، سے زیادہ نہیں کہہ سکتی ہیں. بی بی میں کلثوم سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب بی بی نے بڑے خطبے دیے تو بادشاہ وغیرہ ہونے والا تو اس میں یہ ہے کہ بی بی مخاطب ہو کے فرماتی تھی کہ تم جانتے نہیں ہو تم نے کیا کیا ہے. اے کوفیوں تم نے جو ہمارے سروں سے رداؤں کو چھینا ہے نا، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے. ارے تم نے اس ردا پر ہاتھ ڈالا تھا. ارے جب رسول جسم میں ذوق محسوس کرتے تھے تو بی بی کے در پر آتے تھے، بی بی کی چادر سے نبوت کو شفا ملتی تھی. تم نے اسی چادر کو ارے نجس ہاتھوں سے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے. تم جانتے نہیں ہو ہماری ماں کی چادر کے فضائل پڑے ہیں. جبھی تو روایت سنائی تھی کہ ہماری ماں کی چادر کا مقام اگر تم جان لیتے نا تو تم علی کی بیٹی کو یوں برہنہ سر کر کے کوچہ اور شام کے راہوں میں، بازاروں میں، درباروں میں، چوکوں میں تماشا بنا کے نہ پھر ان قریب تم اس چادر کے فضائل دیکھو گے اور جو سزا تمہارے لیے منتخب کر دی گئی ہے اس کی سزا تمہیں
اہل بیت کے رسول جناب فاطمہ زہرا کا مقام. اب ایک جملہ کہہ دوں، اب دل میں بات آ گئی ہے. جو اہل بیت جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کو ٹوٹ کر چاہتے تھے، انہوں نے ٹوٹ کر چاہا مولا عباس علیہ السلام. جاتے جاتے دنیا سے بچوں کو وصیتیں کر رہی تھی، اتنے میں بی بی زینب سے کہا کہ یہ بیوی کو کیونکہ ہاتھ پر تازیانہ لگا تھا، میرا شہید ہو گئی تھی، کام نہیں کر پاتی تھی، تسبیح نہ پڑھ پاتی تھی، قنوت نہ مانگ سکتی تھی دعا کے لیے. تو ایک ہاتھ سے عباس مولا کے لیے لباس کو سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، محبت کا اقرار کرتی جاتی تھی. زینب کو بلایا، کہا زینب یہ میں نے عباس کے لیے کرتا بنایا. جب عباس پیدا ہو نا، عباس کو کہنا ماں کی حسرت یہ رہی تھی کہ کاش آپ کا چہرہ دیکھ سکتی، علی کا جلوہ دیکھ سکتی، مگر ماں کو جانا ہے تو ماں نے آپ کے لیے اس کرتے کو بنایا ہے. زینب عباس کو یہ بھی کہہ دینا، ارے ماں کے ہاتھ نہ اٹھ سکتے، ایک ہاتھ سے ماں نے تیرے لیے کرتا سیا ہے. کہا کہ ماں کی طرف سے تحفہ ہے اس کو پہن میں. اب جو اہل بیت سیدہ کو محبت چاہتے ہیں ان کو ٹوٹ کر، وہ بی بی مولا عباس کے لیے اس قدر اہتمام کرتے ہیں. اور ایک اور جملہ بھی کہا کہ جب عباس کو گود میں لینا تو ان کے کان میں کچھ کہنا. کیا کہنا؟ روایت کہتی ہے کہ جب نونہال پیدا ہوئے، بی بی زینب نے کہا کہ بابا ذرا عباس کو میری گود میں تو دیجیے گا. اب جب گود میں دے دیا نا تو کان میں کچھ کہا. مولا علی مسکرائے، فرمایا زینب چھوٹا سا بھائی ہے، کان میں کیا کہا ہے؟ فرمایا بابا اماں کی ایک امانت میرے پاس پڑی تھی. اب کون سی امانت پڑی تھی؟ فرمایا میری ماں نے وقت آخر کہا تھا کہ زینب عباس کو گود میں اٹھا کے کہنا، ارے حسین کی تو پیاری ماں نے تجھے سلام کہا، حسین کی زخمی ماں نے تجھے سلام کہا. کہا عباس کو میرا سلام. سبحان اللہ. مسائل کا معاملہ ہو چکا ہے. میں چاہتی ایک معجزہ آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، کیونکہ وقت بچا نہیں ہے. پھر کبھی آپ بی بی کے نام کا معجزہ، بہت دکھ ہے مجھے کہ میں نہ پڑھ سکی، لیکن پھر کبھی انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں. عزیزوں، یہ قیامت ہے کہ نہیں ہے کہ جس مستور میں عزت یہ ہو کہ روزے محشر کا معاملہ جن کے بغیر چل نہیں سکتا، کسی کی شفاعت جس کے بغیر چل نہیں سکتی، رسول کی شفاعت بھی جس سے کر، حسین کی شفاعت بھی جس سے کر. ہم گناہ گاروں کی بیوی کے گھر پر آ کر کچھ ظالموں نے آگ بلائی. اللہ اکبر. رسالت قبر میں رو رہی تھی، امامت دنیا میں رو رہی تھی، حسن و حسین تڑپتے تھے، ماں کو اس حالت میں دیکھا نہ جاتا تھا. ارے حسین مولا کے مرد کیا کیا بیان کرے، کچھ فضائی رہ گئے تھے جو مولا حسین کے بیوی ہیں. اتنے میں عرض کر دو بس جلدی جلدی سے یہ بی بی فاطمہ زہرا کی شکل 6 ماہ کا موجود ایسا ہی ہے. اب کنفوز نامی ایک شخص ہے، بہت کنفوز نامی ایک شخص ہے، اس کو وہ جو مزدوری کرتا تھا، اس کو اس کی مزدوری کے حوالے سے جو رقم ملتی تھی اس سے کئی گنا رقم بڑھا کر اس کو مزدوری دی جاتی تھی. اب جو دیگر مزدور تھے وہ دیکھتے تھے اور پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کو اتنی زیادہ مزدوری کیوں ملتی ہے. مولا علی کو کہا گیا، مولا یہ جو کنفوز نامی شخص ہے، مولا اس کو اس کی آمدنی اس کی مزدوری سے زیادہ پیسے ملتے ہیں، زیادہ آمدنی ملتی ہے. مولا ایسا کیوں ہے؟ آپ مشکل پوچھا ہے، آپ جانتے ہوں گے. اب مولا نے جب سنا، اب مولا نے سینے پہ ہاتھ مارا، کہا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. مولا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ مولا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، ذرا یہ بتا دے. کہا کہ مولا جب آپ کی زوجہ حیات تھی نا، یہ سلسلہ کب سے چلتا آ رہا ہے، اس کو اس کی آمدنی کی رقم بڑی زیادہ ملتی ہے. اب مولا نے پھر کہا ہائے سیدہ ہائے زہرا. کہا مولا کیوں روتے ہیں؟ اتنے مولا ارشاد
کر گرا دے تاکہ مگر میری ماں پر گرا ارے میری ماں چلتے چلتے دیوار کے درمیان موجود تھی اوپر سے 80 لوگوں نے گزرنا شروع کیا میری ماں نے تڑپنا شروع کیا میری ماں کہتی تھی فیصلہ میرا ماں سے چلی اب کیا کروں کربلا میں حسین مولا نے سوچا ہوگا ارے میری ماں مقتل میں موجود ہے میں علی اصغر کو کیسے دفناؤں کہتے ہیں مولا نے ہمت کر کے خیمے کے پیچھے جا کر ایک لمبی سی لحد بنائی علی کا 6 ماہ کا بچہ تو گود میں آتا ہے نا اس جگر سے پوچھو ارے جس کے 9 معلوم کا تیر سے کرتے جو چکوں پہ ہاتھیوں کو مارنے کے لیے ارے جو گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال کیا تھا تمہارے حال کو شہید کر دیا حسین نے خیمے کے پیچھے جا کر بچے کو چھپا لیا ایک وجہ یہ تھی کہ جب سالمین آ کر حسین کے بچے کو سر سے تن سے جدا کر کے قیدی بنا تھا حسین مولا کی حسرت رہی میرا اصغر بڑا معصوم ہے ارے اصغر کو کرنے کے بعد ارے سزا نہ ملے روایت کہتی ہے نیزے داروں نے زمین کربلا کو توڑنا شروع کر دیا ارے اس قدر کاٹے جاتے تھے اب ایک ظالم نے نیزہ ڈالا اب جب وہ ہو گیا ارے جناب علی اصغر کا جسد نیزے میں سوار ہوا ارے معصوم کی لاش اٹھا کر ارے زمین پر بے حرمتی کی کھل کر نہیں پڑ سکتی بے حرمتی کی اور اس نے میں خنجر نکالا سر کو سر سے جدا کیا نیزے بھی نوک کر ارے اپنے رباب کی کمائی کو لے کے چلا گیا ماں خیمے میں تڑپ رہی تھی ارے اصغر معاف کر دے ارے تیری عمر کو نہ بچا سکے تیری قبر کو نہ بچا سکے دوسری وجہ یہ تھی اس نے مولا حسین نے کہا میری ماں مقتل میں موجود ہے جب وہ میرے سینے پر اصغر کو دیکھے گی میری ماں کو محسن کے یاد آ جائے گی میری ماں مجھ سے کہے گی حسین ارے مدینہ میں میرے بچے کو مار دیا حسین کربلا میں تیرے بچے کو مار دیا حسین کیسے لوگ ہیں یہ ارے مجھ پر بھی ظلم کیا مجھ پر بھی ظلم کیا ارے میں رسول کی دشمن ارے تو رسول کا نواسا
आएंगी, जनाब मोहसिन की फूफी आएंगी और उसमें बीवी सैयदा बनाएंगे। जनाब खदीजा की हालत उस वक्त देखने के लायक न हो। कहते हैं बीबी खदीजा कब की हालत में निढाल होंगी, बीबी सैयदा आगे चल रही होंगी, उनके हाथ में नौमौलूद बच्चा होगा। अरे बीबियों के झूमट में लाई जाएंगे, इतने में कहा जाएगा बीबी ये बच्चा कौन है, ये आपके हाथ में क्या कर रहा है। कहते अली मौला की बहनें माता करते हुए कहेगी अरे ये सैयदा का बेटा मोहसिन है, परवरदिगार इसका कसूर क्या था, अरे दुनिया में आने क्यों न दिया। बीवी सैयदा करेगी परवरदिगार अरे ये मेरा मोहसिन है। मुझे इंसाफ चाहिए। आखिरी बात पढ़ने लगी, सैकड़ों को तमाम करती है। अब आया मैं फातिहा में समझ में नहीं आता अज़ादारों कि मौला अली की गुर्बत पड़ी जाए या बीबी सैयदा के मसाइब पड़ी जाए। अरे अली मौला वो बीबी दुनिया से जा चुकी है, अली मौला अब तक खुल के रो नहीं पाए। कभी हसन को संभालते, कभी हुसैन को सीने से लगाते, कभी बीवी ज़ैनब कहती है मैं जीना नहीं चाहती, मुझे माँ के पहलू में दफना दीजिए। कभी उम्मे कुलसूम कहती है मुझे माँ के पास जाना है। अरे मौला खुल के रो नहीं पाए। इस समय मौला ने कहा हसन हुसैन को अरे जाओ जाके जरा सलमान को मेरे पास ले आओ। अब जनाब सलमान को बुला के ले आए। अब रिवायत कहती है कि मौला दरवाजे की दहलीज पर बैठकर बस इंतजार कर रहे थे, सब्र किए हुए थे, बस सब्र किए हुए थे। जब जनाब सलमान को आते हुए देखा, रिवायत कहती है मौला अली शेर खुदा का सांप टूट गया, तोड़ते हुए गए, सलमान को गले से लगा लिया, कहा सलमान अली करीब हो चुका है, कहा सलमान मेरी कमर टूट गई है, कहा सलमान ज़हरा को मार दिया, कहा सलमान अली बूढ़ा हो चुका है, अली खुल के रो नहीं पाया, अली बच्चों को संभाल रहा था। अरे मेरा सब तुझे देखकर टूट गया, मुझे सैयदा का बरसा दो, मेरी मुश्किल कुशा का बरसा मौला करे अली जीना नहीं चाहता। सलमान बहुत मुश्किल होता है किसी गैरतमंद शौहर के सामने उसकी ज़ौजा पर हाथ